रात 2 बजे का वक्त था। सरकारी अस्पताल की सफ़ेद राहदारियों में खामोशी का राज था। सिर्फ मशीनों की हल्की बीप और किसी वार्ड से मरीज की कराह की आवाज़ सुनाई देती थी। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जैसे आसमान भी थकन से झुक गया हो। सबा नाइट ड्यूटी पर मौजूद एक नर्स थी। हाथ में दवाइयों की फहरिस्त, आंखों में नींद की कमी और दिल में वही पुरानी फिक्र, कल अम्मी की दवा कैसे लूँगी। माँ पिछले 6 महीने से बिस्तर पर थी। शुगर, ब्लड प्रेशर ने उसका जिस्म तोड़ दिया था। छोटा भाई अहमद फीस ना भर सका तो कॉलेज छोड़कर घर बैठ गया। किरायादार मकान के मालिक ने 3 दिन की मोहलत दी थी, और मैं बस एक नर्स, जिसकी तनख्वाह बमुश्किल दवाओं, फीस और किराया में बढ़ जाती है। इस सोच में ही वो गुम थी कि अचानक इमरजेंसी रूम के दरवाजे ज़ोर से खुले। 2 खाकी कपड़ों में वार्ड बॉयज़ एक स्ट्रेचर धकेलते हुए अंदर आए। स्ट्रेचर पर एक औरत थी, चीखों में डूबी हुई, पसीने में शराबोर। साथ एक मर्द था, उम्र 40 साल के करीब थी, मगर चेहरे पर अजीब सा गरूर, जैसे वो ज़िंदगी का मालिक हो। मैंने प्रोफाइल देखी, नाम लिखा था खालिदा बीबी, नॉर्मल डिलीवरी। मैंने तेज़ी से दास्ताने पहने, डॉक्टर को बुलाया और औरत को वार्ड में मुंतकिल करने लगी थी कि उसका शौहर अचानक मेरे करीब आकर बोला, नर्स साहबा, ज़रा 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा। मैं रुक गई। उसने जेब से नोटों की गट्ठी निकाली। बिल्कुल नए 50,000 रुपये। ये रख लो। मैंने चौंक कर पूछा, ये किस लिए है? वो मेरे करीब आया, लहजा ठंडा मगर खौफनाक। अगर बच्ची हुई ना तो उसे ख़त्म कर देना, किसी को खबर ना हो। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने उसके चेहरे पर देखा, बिल्कुल बेहिस, जैसे कोई दरिंदा इंसान के लबादे में खड़ा हो। मैंने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? ये तो कत्ल है। वो बोला, कत्ल नहीं, ये बोझ हटाना है बस। मुझे बेटियां नहीं चाहिए, 5 बेटे हैं। अब एक और मुसीबत क्यों लूँ? उसके लहजे में फ़ख्र भी था और जहर भी। फिर वो बोला, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना? बस इतना समझ लो कि ये तुम्हारे दुखों का इलाज है। नोटों की चमक ने लम्हा भर को मेरी आंखों में बिजली सी दौड़ाई। अम्मी की दवाई, भाई के किताबें, मकान का किराया, सब एक लम्हे में मुझे याद आया। मेरे दिल के अंदर 2 आवाज़ें आपस में लड़ने लगी। एक कहती थी कि ना सबा, ये मासूम जान है। दूसरी कहती थी, ज़रूरत गुनाह से बड़ी होती है। मैं चुप रही। खालिदा बीबी की चीखों के बीच डॉक्टर ने मुझे हिदायत दी, सबा, तौलिया, पानी सब तैयार रखो, डिलीवरी करीब है। मेरी उंगलियां कांप रही थी, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। बाहर आसमान पर बिजली चमक रही थी और अंदर एक फ़ैसला मेरे ईमान चमकने या बुझने के दरमियान लड़ रहा था। 5 मिनट बाद कमरे में एक नन्ही चीख गूंजी। ज़िंदगी का पहला सांस। एक बच्ची, जिंदा, गुलाबी चेहरा, बंद आंखें, हल्की सी मुस्कुराहट। मैंने उसे हाथों में उठाया, इतनी नर, इतनी पाक, जैसे आसमान से भेजे हुए फरिश्ते। मगर अगले ही लम्हे मैंने दरवाजे के करीब नोटों की गड्डी देखी। ये ज़मीर ने आखिरी बार चीख मारी और मैं हार गई। मैंने काला शापर उठाया, बच्ची को उसमें रखा और दरवाजे के पीछे से निकल गई। आंख बचाते हुए मैं तेज़ तेज़ कदमों के साथ जा रही थी। अस्पताल के पिछले हिस्से में कचरे का बड़ा ढेर पड़ा था। बारिश थम चुकी थी, मगर ज़मीन अभी भी गीली थी। मैंने चारों तरफ गौर से देखा, यहाँ पर कोई भी नहीं था। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह निकले। मैंने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर देना, मैं भी मजबूर हूँ। और फिर मैंने वह शापर कचरे के ढेर पर रख दिया। चंद लम्हे में एक कचरा उठाने वाला ट्रक आया। एक बूढ़ा ड्राइवर उतरा, हाथ में हुक लिए। उसने कचरे के साथ वो शापर भी उठाकर ट्रक में डाल दिए। मैं दूर खड़ी सब माजरा देख रही थी। मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दिया। फिर भी किसी अनजानी तसल्ली ने अंदर से कहा, कम से कम वो मरने से तो बच गई है। मैं वापस वार्ड में आ गई थी। चंद मिनट बाद माँ बनने वाली औरत होश में आई। आंखें खुलते ही उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, मेरी बच्ची कहाँ है? डॉक्टर ने झूठ कहा, बच्ची मुर्दा पैदा हुई थी।
وہ عورت چند لمحے خاموش رہی، پھر چیخ ماگ کر رونے لگی، ایسا رونا جو دیواروں سے ٹکرا کر روح میں پیوست ہو جائے۔ میں باہر نکل گئی، مگر اس کی چیخیں میرے دل میں گونج رہی تھی۔ رات بھر نیند نہ آ سکی، میں کافی پریشان تھی۔ 50,000 میرے بیگ میں پڑے تھے، مگر روح جیسے قبر میں دفن تھی۔ اگلی صبح سورج نکلا، میں نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ چہرہ صبا کا نہیں تھا، وہ کسی قاتل عورت کا چہرہ تھا جو ضرورت کے نام پر خدا کو بھول گئی تھی۔ رات کے آخری پہر کا سناٹا تھا، ہسپتال کی راہداریوں میں خاموشی، مگر میرے دل میں تو طوفان۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، داستانیں اتار چکی تھی، مگر ہاتھوں سے وہ لمس نہیں مٹ رہا تھا، اس معصوم بچی کا لمس جو میری باہوں میں چند لمحے زندہ رہا تھا۔ بارش اب بہت تیز ہو چکی تھی، ہوا میں کچرے کی بدبو کے ساتھ ایک عجیب سی نمی تھی، جیسے زمین بھی رو رہی ہو۔ میں نے پردہ ہٹایا تو دیکھا ہسپتال کے سامنے ایک پرانا سا کچرا اٹھانے والا ٹرک رکا ہوا تھا۔ اس کے ہیڈ لائٹس بارش میں مدھم پڑ گئے تھے۔ ڈرائیور نے اپنے کاندھے پر پلاسٹک کا کوٹ پہنا ہوا تھا، چہرے پر وقت کے زخم، ہاتھوں میں محنت کی لکیریں۔ اس نے ایک ایک کر کے کچرے کے تھیلے اٹھائے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے تقدیر کا رخ بدل دیا تھا۔ اس نے جب وہ کالا شاپر اٹھایا، وہی شاپر جس میں نے وہ بچی رکھی تھی، تو اندر سے ہلکی سی جنبش ہوئی۔ ڈرائیور چونک گیا، پہلے تو وہ خوف زدہ ہوا۔ اس نے فوراً شاپر کھولا، ایک ننھی سی سانس، ہلکی مگر زندہ، ایک بچی بارش کے پانی میں تر، آنکھیں بند مگر چہرے پر سکون۔ بوڑھے ڈرائیور کے لبوں سے بے اختیار نکلا، استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ پھر اس کے چہرے پر شفقت کی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنا گندا رومال صاف کیا، بچی کو سینے سے لگایا اور پھر آہستہ آہستہ کہا، بیٹی اب تو تو میری امانت ہے۔ ٹرک میں اس کی ایک پرانی تصویر ٹنگی تھی، ایک عورت کی جس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ وہ اس کی مرحومہ بیوی تھی۔ انہیں شادی کے 10 سال گزر چکے تھے، مگر اولاد نہیں تھی۔ بوڑھا ڈرائیور جس کا نام کریم بخش تھا، اس لمحے سمجھ چکا تھا کہ خدا نے اس کی جھولی میں وہ دیا رکھ دیا ہے، ایسی شمع جو برسوں سے وہ مانگ رہا تھا۔ بارش کے قطروں کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر بولا، یا اللہ، میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو نے مجھے باپ بنا دیا۔ وہ بچی کو اپنے ساتھ لے کر ٹرک سے اترا، نزدیکی چائے والے ڈھابے پر گیا۔ چائے والے نے حیرت سے پوچھا، کریم چچا، رات گئے کہاں جا رہے ہو؟ ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ کریم ہنس پڑا، اللہ کی رحمت ہے بیٹا، جگر کا ٹکڑا ہے جو میں برسوں سے مانگ رہا تھا۔ اللہ نے مجھ پر اپنا کرم کیا، کوڑے کے ڈھیر سے پھول نکلا ہے۔ چائے والے نے ہنس کر کہا، بڑی بات کر دی چاچا، یہ شہر کے لوگ سمجھیں گے نہیں۔ کریم نے بچی کو دوبارہ اپنے سینے سے لگایا، مجھے کسی کے سمجھنے کی ضرورت نہیں، رب نے سمجھا لیا، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ سیدھا اپنے محلے کی طرف چلا گیا۔ ایک پرانے کچے مکان میں پہنچ کر دروازہ کھولا۔ دیواروں پر نمی تھی، چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اندر ایک پرانا فانوس جل رہا تھا، شاید اسی کی روشنی میں قسمت کا پہلا باب لکھا گیا۔ کریم نے بچی کو خشک کپڑوں میں لپیٹا، چولہے پر پانی گرم کیا، بوتل صاف کی اور بچی کو دودھ پلانے کی کوشش کی۔ اس کی لرزتی انگلیوں میں باپ کی لمس تھی۔ بچی ہلکی سی کھانسی کے ساتھ ہنسی، اور وہ مسکراہٹ ایسی تھی جیسے کسی اندھے کو روشنی مل گئی ہو۔ اگلی صبح محلے والے حیران تھے، سب پوچھنے لگے، چاچا کریم، یہ بچی کہاں سے لائے ہو؟ کریم نے مسکرا کر کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی۔ لوگوں نے چہ گوئیاں کی، کسی نے یقین نہ کیا، کسی نے مذاق بنایا، کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے بچی کہیں سے چرائی، مگر وہ پرواہ کیے بغیر کہتا رہا، یہ میری بیٹی ہے، اس کا نام سحر یعنی روشنی۔ دن رات گزرتے گئے، سحر بڑی ہونے لگی، کریم کے جھونپڑے میں کہے گونجنے لگے، اس کی زندگی میں سکون لوٹ آیا تھا۔ جب وہ بازار جاتا تو لوگ کہتے، چچا
تیری قسمت جاگ اٹھی ہے۔ اور وہ جواب دیتا، نہیں بیٹا، میری دعا جاگ گئی۔ مگر ہسپتال کی نرس صبا اب بھی راتوں کو جاگتی تھی۔ اس کو کبھی چین آنے والا نہیں تھا۔ وہ کبھی اس نامولود کو دیکھتی تو اس کے دل میں یہ چیخ گونجتی کہ اس نے بچی پہلی بار مار کر ہی لی تھی۔ کبھی کبھی وہ خود سے کہتی، کاش میں بھی اس بچی کو گود میں لے لیتی، شاید میرا ضمیر بچ جاتا۔ لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے وہ ننھی جان اس کے ہاتھوں سے چھین کر ایک فقیر دل والے کے سپرد کر دی تھی۔ اور یہ وہی لمحہ تھا جب کوڑے کا فرشتہ زمین پر اتر آیا تھا، جس کے ذریعے ایک ناپاک عمل سے پاک ترین تقدیر لکھے جانے والی تھی۔ ہسپتال کے اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے۔ وقت کی رفتار نے سب کچھ بدل دیا تھا، مگر میرے دل میں وہ دن، وہ لمحہ اور وہ شاپر میں لپٹی معصوم بچی کی یاد آج بھی سانس لیتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر لانے کی بہت کوشش کی، نرسنگ کے شعبے میں ترقی پائی، مگر سکون کہیں گم ہو چکا تھا۔ ہر رات جب میں ڈیوٹی سے واپس آتی تو کمرے کے کونے میں رکھے آئینے میں خود کو غور سے دیکھتی اور ایک ہی سوال خود سے کرتی، اگر وہ بچی زندہ ہو تو آج کہاں ہوگی؟ کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے وہ سوال مجھ سے نہیں بلکہ میرا ضمیر مجھ سے کر رہا ہے۔ میرے ہاتھ کانپتے، آنکھوں میں آنسو نکلتے، مگر زندگی کسی کو ماضی سے بھاگنے نہیں دیتی۔ ایک دن میں ایک سرکاری ہسپتال میں ڈیوٹی پر تھی جب ایمرجنسی وارڈ میں ایک بوڑھا شخص لایا گیا۔ وہ شدید زخمی تھا، مگر چہرے پر غرور کی لکیریں ابھی بھی باقی تھیں۔ اس نے آتے ہی سب پر حکم چلانا شروع کر دیا تھا، میرا علاج جلدی کرو، میں تم سے کہہ رہا ہوں نا، دیر مت کرنا، مجھے VIP سمجھو، میں اکیلا نہیں ہوں۔ میں نے پروفائل دیکھی، نام پڑھا، غفور احمد۔ یہ وہی شخص تھا جو برسوں پہلے میری یادوں میں جلتا رہا۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے کبھی مجھ سے کہا تھا، اگر بیٹی پیدا ہو تو شاپر میں ڈال دینا، دیر مت کرنا۔ میرے ہاتھ لرز گئے، دل میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ میری نظروں کے سامنے ایک لمحہ کے لیے وہ کالے شاپر کی تصویر گھوم گئی۔ میں نے دل پر قابو پایا اور خاموشی سے علاج شروع کیا، مگر اس کا غرور آج بھی ویسا ہی تھا جیسے اسے اپنی بدی پر کبھی افسوس نہیں تھا۔ غفور احمد کے بیٹے باہر کھڑے آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا، ابا نے ہمارے لیے کیا کیا؟ دوسرا بولا، یہی وقت ہے بدلہ لینے کا، ہمیشہ ہمیں مارا، ذلیل کیا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، وہ پانچوں بیٹے تھے، طاقتور، جوان، مگر آنکھوں میں شرافت کا سایہ بالکل نہیں تھا۔ غفور احمد کی چیخیں اندر سے آ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ قدرت کا انتقام خاموش نہیں رہتا۔ جس نے کبھی بیٹی کے وجود کو مٹانا چاہا، آج اسی کی اولاد اسے زندہ درگو کر رہی تھی، اس پر اپنی سختی جما رہی تھی۔ رات گئے تک ہسپتال میں بیٹھی رہی۔ جب سب مریض جا چکے تھے میں نے فائل بند کی، روشنی بند ہوئی، مگر دل کی دیواروں پر ایک نیا منظر لکھا گیا تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس کی بیٹی کبھی کوڑے کے ڈھیر پر پھینکی گئی تھی، مگر قسمت کا دھوکہ دیکھو، آج وہی شخص اپنی اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے۔ ایسی اولاد جس پر اسے فخر تھا۔ میں نے کھڑکی کے پار آسمان کی طرف دیکھا، ایک ستارہ ٹمٹما رہا تھا۔ شاید وہی معصوم بچی تھی جو کسی مقام پر کسی صورت میں اس ظلم کا جواب دینے کے لیے جی اٹھی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اللہ کبھی کسی کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ کمرے میں ہلکی سی ہوا چلی، فائل کے کاغذ ہلے جیسے کوئی انجانی روح وہاں سے گزری ہو۔ میں نے خود سے کہا، اب کہانی ختم نہیں ہوئی، کہانی ابھی بھی باقی ہے۔ رات گزر چکی تھی، میرے دل میں سکون نہیں آیا۔ ہسپتال کی کھڑکی سے باہر اندھیری سڑک پر خالی ٹرک گزرتے دیکھ کر عجیب سا احساس میرے دل میں آتا۔ ٹرک کی آواز سنتے ہی وہی دن یاد آتا جب ایک ایسا ہی ٹرک آ کر رکا تھا جس نے میرے گناہ کو چھپانے کی بجائے شاید میری نجات کا دروازہ کھول دیا تھا۔ اگلی صبح ہسپتال کے لان میں کچھ ہنگامہ تھا۔ میں کینٹین کی طرف جا رہی تھی جب لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں پہنچیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ غفور احمد کے بیٹے نے اسے پھر مارا ہے، اس بار پولیس آئی تھی۔ میں نے قدم روک لیے،
دل کی دھڑکن حد سے زیادہ تیز تھی۔ میں نے دور سے دیکھا، غفور احمد زمین پر گرا ہوا تھا، خون بہہ رہا تھا، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، اور اس کے بیٹے پولیس کی گاڑی میں ہتھ کڑیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ بھیڑ میں کسی نے کہا، یہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ ڈی سی صاحبہ نے اس بات کا خود نوٹس لیا۔ یہ نام سنتے ہی میرے دل نے جیسے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ ڈی سی صاحبہ؟ میں نے کبھی اس شہر کی کسی افسر یا حاکم کے بارے میں اتنا متاثر کن انداز نہیں سنا تھا، مگر لوگوں کے چہرے پر عجب سا احترام تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا، اللہ ایسی بیٹیاں سب کو دے۔ اس نے انصاف کر دکھایا۔ اس شہر کے لیے وہ ایک جلتا ہوا چراغ ہے، ایک امید کی کرن ہے۔ میں چپ چاپ کھڑی رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے ماضی کے مناظر ناچنے لگے، وہ آپریشن تھیٹر، وہ چیخ، وہ کالے رنگ کا شاپر، اور وہ لمحہ جب میں نے کچرے کے ڈھیر کی طرف بڑھتے ہوئے خود کو روکا بھی نہیں تھا۔ اسی دن شام کو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے ضمیر کا بوجھ کم کروں گی۔ میں نے ہسپتال کے قریب مسجد میں جا کر وضو کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا، اگر وہ بچی زندہ ہے، اگر وہ کسی کے گھر میں پروان چڑھی ہے، تو مجھے بس ایک بار اس کا چہرہ دکھا دے۔ میں بس ایک بار اس کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ میں صرف اتنا دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ خوش ہے۔ چند دن بعد ہسپتال میں ایک اطلاع چلی کہ ڈی سی صاحبہ خود معائنے کے لیے آ رہی ہیں۔ پورے ہسپتال میں صفائی، تیاری اور چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ میں پھر بھی نرسنگ سٹاف کے ساتھ قطار میں کھڑی تھی۔ جب وہ اندر آئیں تو پورے عملے نے احتراماً کھڑے ہو کر سلام کیا۔ میرے سامنے وہی چہرہ تھا، وہی آنکھیں جن میں نرمی تھی مگر ساتھ ہی عزم بھی تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے سب کو دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر بولی، میں اسی ہسپتال سے ہوں جہاں ایک زمانے میں میری زندگی شروع ہوئی تھی۔ شاید آپ میں سے کسی نے مجھے دیکھا بھی ہو۔ میرے ہاتھوں سے فائل گر گئی۔ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میرے کانوں میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ میرے دل نے کہا، یہ وہی بچی ہے۔ ڈی سی صاحبہ نے آگے بڑھ کر ہسپتال کے ایک بزرگ ملازم سے ہاتھ ملایا، شفقت بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہی ٹرک ڈرائیور تھا جس نے برسوں پہلے کچرے کے ڈھیر سے ایک بچی کو اٹھایا تھا، جسے نئی زندگی ملی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولا، بیٹی، میں نے کہا تھا نا، اللہ تجھے بڑا مقام دے گا۔ میرا دل اس بات کے لیے گواہ ہے۔ آج تو سب کے لیے فخر ہے۔ اس لمحے میں زمین میں جیسے جم گئی، میرے آنسو بہنے لگے، مگر میں سر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ میرے سامنے وہ معصوم چہرہ تھا جو کبھی کالے شاپر میں لپٹا ہوا تھا اور آج انصاف کے تخت پر بیٹھا تھا۔ زندگی جیسے ایک دائرہ بن چکی تھی۔ جہاں ظلم نے جنم لیا، وہیں نجات نے اپنی جگہ بنا لی۔ میں نے دل میں کہا، اللہ کے فیصلے ہمیشہ دیر سے ہی آتے ہیں، مگر جب آتے ہیں تو انصاف کے ترازو خود بول اٹھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ دن ختم ہوا، مگر میرے اندر ایک نئی صبح جنم لے چکی تھی۔ ایک میرا مقصد واضح تھا، اپنے گناہ کا اعتراف، اپنی خاموشی کا کفارہ۔ دن کے اختتام پر ہسپتال کی راہداریوں میں خاموشی پھیل چکی تھی۔ میں نرسنگ اسٹیشن پر اکیلی بیٹھی تھی۔ سامنے رکھی فائلیں ایک دوسرے پر جھکی ہوئی تھیں، جیسے وہ بھی میرے ضمیر کے بوجھ کے نیچے دب چکی ہوں۔ ڈی سی صاحبہ کے آنے کے بعد میرا دل مسلسل کانپ رہا تھا۔ میں یہ بات جانتی تھی کہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی عدالت کی پہلی دستک تھی۔ رات کے 10 بجے ہسپتال کے لان میں ہلکی ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ دور سے اذان عشاء کی آواز آئی تو میرا دل بھر آیا۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی۔ ہوا کے ایک جھونکے نے میرے بالوں کو چھوا اور جیسے کوئی غیر مرئی صدا میرے دل میں اتر آئی ہو۔ اعتراف کر لو، وقت آ چکا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا، صبح ہوتے ہی میں ساری سچائی ڈی سی صاحبہ کے سامنے رکھ دوں گی۔ میں اپنے گناہ کا بوجھ اب مزید بالکل نہیں اٹھا سکتی۔ اگلی صبح ہسپتال میں غیر معمولی ہلچل تھی۔ لوگ دوڑ رہے تھے۔ ڈی سی صاحبہ دوبارہ معائنے کے لیے آنے والی تھی، اس کے لیے سب پریشان تھے۔ میں نے سفید یونیفارم پہنی، مگر دل کے اندر ایک بھاری اندھیرا تھا، ایسا اندھیرا جو اس سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔
جب وہ اندر داخل ہوئیں میں نے ان کی آنکھوں میں روشنی دیکھی، ایک ایسی روشنی جو کسی پاک روح کی طرح اندر سے پھوٹتی ہے۔ انہوں نے سب سے مخاطب ہو کر کہا، یہ ہسپتال کبھی غفلت، ناانصافی اور بے حسی کی علامت سمجھا جاتا تھا، مگر اب میں چاہتی ہوں کہ یہاں انسانیت کی خوشبو ہو۔ اس کے الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح اترے۔ انسانیت، وہی لفظ جو میں نے سالوں پہلے ایک شاپر کے اندر دفن کر دیا تھا۔ میں نے تو اس انسانیت کو دفن کیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک ایک منظر زندہ ہونے لگا، خون آلود بستر، ماں کی کمزور سسکیاں، اور وہ لمحہ جب میں نے نوٹوں کے عوض معصوم زندگی کو اندھیرے کے سپرد کیا تھا۔ میرا سانس رکنے لگا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور ان کے قریب جا کر بولی، محترمہ ڈی سی صاحبہ، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، کیا آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے سکتی ہیں؟ انہوں نے نرمی سے میری طرف دیکھا اور پھر کہا، جی بتائیں۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، یہ بات برسوں پرانی ہے مگر آج تک میری روح کو جکڑے ہوئے ہے، میں اندر سے ٹوٹی ہوئی ہوں۔ ایک وقت تھا جب میں نرس تھی اور ایک باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے مار دینا۔ میں نے پیسے کی لالچ میں نے وہ بچی کو شاپر میں ڈال کر ہسپتال کے باہر پھینک دیا تھا۔ میں رونے لگی، میری آواز میری آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ڈی سی صاحبہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہیں۔ اس کے چہرے پر حیرت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی خاموش مسکراہٹ تھی، جیسے وہ پہلے ہی سب کچھ جانتی ہو۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، وہ بچی میں ہی تھی۔ میرے قدم زمین میں گڑ گئے، میرے لب کپ کپانے لگے۔ میں نے ان کے پاؤں چھونے چاہا مگر وہ پیچھے ہٹ گئیں۔ نہیں، تمہیں سجدے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں کیونکہ اگر تم نہ ہوتی تو شاید آج میں اس مقام پر نہ ہوتی۔ میرا باپ جو مجھ سے جان چھڑوانا چاہتا تھا وہ تو مجھے کسی صورت تعلیم نہ دلواتا بلکہ جان سے مار دیتا۔ اللہ نے تمہیں میرے لیے وسیلہ بنایا، سزا نہیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے الفاظ میرے دل پر مرہم بن کر اترے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے سینے سے وہ بوجھ اتر رہا ہے جو برسوں سے میری روح کو چیرتا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انجام کی پہلی دستک ہمیشہ پچھتاوے سے شروع ہوتی ہے، لیکن اصل انجام وہ ہوتا ہے جو انسان کو اس کے رب سے جوڑ دے۔ تمہارے آنسو توبہ ہیں، نجات کی راہ ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک نور تھا، جیسے ظلم کے اندھیرے سے جنم لینے والی روشنی خود انصاف بن چکی ہو۔ اس رات میں نے پہلی بار سکون کی نیند سوئی۔ کئی برس بعد میرا ضمیر خاموش تھا۔ زندگی میں کچھ قرض ایسے بھی ہوتے ہیں جو بینکوں کے نہیں بلکہ دل کے خزانوں میں ادا کیے جاتے ہیں۔ میں نے برسوں اپنے ضمیر کے قرض کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا، مگر جب ڈی سی صاحبہ نے اپنے الفاظ سے میری بخشش کا دروازہ کھولا تب یہ بات مجھے سمجھ آئی کہ سچائی کا قرض صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ادا ہوتا ہے۔ اگلے دن میں ہسپتال کے آفس میں بیٹھی تھی۔ میرے سامنے وہی فائلیں، وہی رپورٹس، وہی مریضوں کے کاغذ، مگر اب میرا دل بدل چکا تھا۔ میں ہر مریض کو دیکھتی تو دل سے دعا نکلتی، یا اللہ کبھی کسی کو ایسا فیصلہ کرنے دینا جیسا فیصلہ میں نے کیا تھا۔ اسی دن ہسپتال میں ایک غریب عورت کو لایا گیا۔ اس کا چہرہ خوف سے بھرا ہوا تھا۔ ساتھ اس کا شوہر کھڑا تھا جو بار بار ڈاکٹروں پر چلا رہا تھا۔ میں آگے بڑھی، اسے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی۔ بھائی حوصلہ رکھیں، اللہ خیر کرے گا۔ وہ گڑگڑایا، اگر بیٹی پیدا ہوئی نا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میرے دل پر جیسے کوئی تیز دھار خنجر چل گیا ہو۔ میری سانس رک چکی تھی۔ میں نے اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں وہی خوف، وہی خاموش فریاد تھی جو برسوں پہلے اس مظلوم عورت، اس مظلوم ماں کی آنکھوں میں نے دیکھی تھی۔ میں اندر چلی گئی کیونکہ یہ منظر مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میری آنکھوں کے سامنے وقت کی گہرائیوں سے وہی منظر ابھرا، آپریشن تھیٹر، شاپر، اندھیرا، ضمیر کا قاتل۔ میں نے خود سے کہا، آج اگر میں خاموش رہی تو میرا پچھتاوا کبھی ختم نہیں ہوگا۔
میں واپس آئی، اس عورت کے قریب جا کر بولی، بیٹی ہو یا بیٹا، اولاد اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تم یہ ظلم مت کرو۔ اس کا شوہر طنزیہ مسکرایا، تم کون ہوتی ہو یہ بات مجھے سکھانے والی؟ میں نے پورے حوصلے سے جواب دیا، میں وہ ہوں جس نے ایک بار خاموشی اختیار کی تھی، اور وہ خاموشی میرے لیے دوزخ بن گئی۔ میں مزید خاموش نہیں رہ سکتی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، ڈاکٹرز، نرسیں سب رک گئے۔ میں نے اس عورت کا ہاتھ تھاما، اگر بیٹی ہوئی تو یاد رکھنا وہی تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ کسی وجود کو بے مقصد پیدا نہیں کرتا۔ کچھ دیر بعد جب بچے کی پیدائش ہوئی تو کمرے میں رونے کی مدھم سی آواز گونجی، ایک بچی کی۔ میں نے لپک کر اسے اٹھایا، اس کے چہرے پر روشنی سی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اے پروردگار، آج تو نے میرا قرض چکا دیا۔ میں نے وہ بچی بچا لی جو برسوں پہلے نہ بچا پائی۔ اب جب عورت کو ہوش آیا تو میں نے اس کے کان میں کہا، یہ تمہارا تحفہ ہے، اس سے محبت کرنا سیکھو، یہ تمہارا فخر بنے گی۔ وہ رونے لگی اور میں بھی۔ وہ لمحہ میرے لیے عبادت بن چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ سچائی کے قرض کی پہلی قسط اب ادا ہو چکی ہے۔ کچھ دن بعد ڈی سی صاحبہ نے مجھے اپنے دفتر بلایا۔ میں ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ انہوں نے بہت ہی نرم انداز سے مجھ سے پوچھا، اب تم خود کیسا محسوس کرتی ہو؟ میں نے کہا، اب میں وہ نرس نہیں رہی جو زندگی سے فرار چاہتی تھی، اب میں وہ عورت ہوں، ایک ایسی عورت جو ہر بیٹی میں روشنی دیکھتی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، تب تمہارا قرض پورا ہوا، کیونکہ تم نے ایک زندگی نہیں بچائی بلکہ اپنی روح کو زندہ کیا ہے۔ تم نے بہت بڑا کام کیا تھا۔ میں نے تو سر جھکا لیا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس دن کے بعد میں ہسپتال کی ہر نرس کو ایک ہی نصیحت دیتی ہوں، کبھی کسی کے نصیب پر فیصلہ مت سناؤ، وہ فیصلہ صرف اللہ کا حق ہے۔ زندگی پہلے جیسی نہیں رہی تھی، میرے اندر ایک سکون اتر چکا تھا، مگر میں جانتی تھی کہانی ابھی مکمل نہیں۔ کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں جن کا اختتام اعتراف سے نہیں بلکہ انصاف سے ہوتا ہے، اور وہ انصاف کرنا ابھی باقی تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر میری زندگی کے صفحات پر ایک نیا رنگ چڑھنے لگا تھا، اطمینان کا رنگ، توبہ کی روشنی اور نجات کا سکون۔ میں اب ہسپتال کی سینئر ترین نرس بن چکی تھی۔ میری شہرت اس بات سے نہیں تھی کہ میں کتنی ماہر ہوں، بلکہ اس سے تھی کہ میں ہر مریض کے ساتھ ماں جیسا رویہ رکھتی تھی۔ مجھے لوگوں کا احساس تھا۔ لوگ کہتے تھے جب اس نرس کے ہاتھ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ قسمت والا ہوتا ہے۔ میں ہر بار مسکرا دیتی تھی، مگر دل کے اندر ایک خفیف سی کپ کپی طاری رہتی۔ کیا واقعی قسمت صرف بچوں کی بدلتی ہے، یا کبھی ان لوگوں کی بھی جو اپنے گناہوں سے لوٹ آئے؟ اسی دوران ایک ہسپتال میں خبر پھیل گئی کہ ڈی سی صاحبہ اپنے والد سے ملنے ہسپتال کے قریبی علاقے میں آئی ہیں۔ میرے دل میں جیسے ایک چنگاری کسی نے ڈال دی ہو، میرے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھنے لگے۔ میں نے دیکھا ہسپتال کے لان میں ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی۔ ڈی سی صاحبہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس ایک معزز مگر نرم لہجے والی عورت اپنے ساتھ ایک بوڑھے شخص کو بھی ساتھ ہی لائی تھیں، وہی غفور احمد جس کی کہانی میری زندگی کا پہلا زخم تھی۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا تھا، بال سفید اور آنکھوں میں شرمندگی کے بادل۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے لبوں پر ایک ہی جملہ تھا، میں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا اور بیٹوں سے میں نے بہت بڑی سزا پائی۔ ڈی سی صاحبہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ابا، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، مگر اپنی غلطی کا احساس انسان کو حقیقی انسان بناتا ہے۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ شخص جس نے کبھی زندگی کو ٹھکرا دیا تھا، آج اسی زندگی کے سامنے جھکا کھڑا ہے۔ ڈی سی صاحبہ نے مجھ سے کہا، آپ انہیں دوا دے دیں، مگر احتیاط سے، ان کا دل کمزور ہے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا۔ جب میں انجیکشن لگا رہی تھی
تو غفور احمد نے میری طرف دیکھا اور پھر بولا، بیٹی میں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو مروا دیا تھا، مگر اللہ نے مجھے وہی بیٹی واپس دی جو میرے گناہ کی بخشش کا وسیلہ بن گئی۔ میرے ہاتھ رک گئے تھے، وقت جیسے تھم سا گیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، ہاں قسمت واپس آتی ہے، مگر اس بار انصاف بن کر۔ غفور احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولا، کاش میں نے اس دن اس نوزائیدہ بچی کے رونے کی آواز سنی ہوتی تو شاید آج میرے بڑھاپے میں یہ خاموشی نہ ہوتی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہی اللہ کا نظام ہے، انسان مٹی کو دھتکارتا ہے اور وقت اسے اسی بیٹی کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ اس روز ہسپتال میں جو منظر تھا وہ کئی آنکھوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا۔ ڈی سی صاحبہ نے اپنے والد کو وہی وارڈ دکھایا جہاں کبھی وہ پیدا ہوئی تھیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک عورت نے اپنی محتاجی کے باعث مجھے زندگی سے الگ کرنا چاہا اور ایک مرد نے اپنی جہالت سے مجھے ٹھکرایا تھا، مگر آج میں دونوں کو معاف کرتی ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں خود انصاف بن گئی ہوں۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی مگر لفظوں میں قیامت تھی، ایسے الفاظ جو دل میں اتر جاتے ہیں۔ میں خاموش کھڑی تھی جیسے میرا دل سجدے میں ہو۔ غفور احمد کے آنسو بہنے لگے۔ وہ زمین پر جھک گیا اور بولا، بیٹی تو واقعی میری قسمت کی واپسی ہے۔ میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ماضی کا قرض، حال کی معافی اور مستقبل کی امید ایک دوسرے سے جا ملے تھے۔ اس دن کے بعد پورے شہر میں ایک جملہ مشہور ہوا تھا، جسے لوگ کچرے میں پھینک دیتے ہیں، اللہ اسے تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ میں نے اس بات کو جان لیا تھا کہ قسمت ہمیشہ لوٹتی ہے، مگر تب جب انسان خود کو پہچان لے۔ رات کو جب میں گھر واپس آئی تو میں نے پہلی بار اپنی زندگی کے زخموں پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ زخم اب درد نہیں دیتے تھے بلکہ یاد دلاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف دیر سے نہیں آتا، بس وقت پر آتا ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دل ہی دل میں کہا، اے میرے اللہ، تو نے میری زندگی کو عذاب سے نجات میں بدل دیا۔ اب بس ایک دعا ہے، میری توبہ قبول کر لے۔ جیسے تو نے اس بچی کو عزت دی، اسے نئی زندگی دی۔ اس رات ہوا نرم تھی، چاند صاف تھا اور میرا دل ہلکا۔ قسمت واقعی واپس آ گئی تھی، مگر اس بار عدل کے ساتھ۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ہسپتال کے کوریڈور میں ہلکی ہلکی روشنی جھلملا رہی تھی۔ باہر بارش کے قطرے زمین سے ٹکرا کر ٹھنڈی خوشبو پھیلا رہے تھے، مگر میرے دل میں ایک اور خوشبو بسی ہوئی تھی، گناہوں کی خوشبو۔ اور یہ خوشبو تھی جو دل کے اندر سے اٹھتی ہے، جو انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اس نے کہاں کہاں اپنے رب کی نافرمانی کی۔ میں چاہتی بھی تو اس سے فرار نہیں پا سکتی تھی۔ میرے ہاتھوں میں سینکڑوں زندگیاں سنبھلتی تھیں، مگر میری اپنی روح ابھی بھی اس ایک لمحے کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ انسان کا گناہ وقت کے ساتھ مٹتا نہیں، بلکہ اس کی خوشبو، اس کی یاد کسی نہ کسی صورت میں رہتی ہے، کبھی ضمیر کے کونے میں، کبھی دعا کے لفظوں میں اور کبھی کسی اجنبی کی آنکھوں میں۔ اسی شام ڈی سی صاحبہ ہسپتال میں آئی تھی، ان کے ساتھ میڈیا کے کچھ لوگ بھی تھے۔ وہ ہسپتال کے لیے خواتین اور بچیوں کے تحفظ ایک نئے پروگرام کا افتتاح کرنے آئے تھے، اور جیسے ہی وہ بولنا شروع ہوئی پورے حال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ان کی آواز میں ایک وقار تھا، اس کی آواز میں درد بھی تھا۔ یہ ہسپتال وہ جگہ ہے جہاں ایک زمانے میں میری زندگی کی شروعات ہوئی تھی، اور اسی جگہ انسانیت کے ایک امتحان نے کئی روحوں کو بدل دیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ اب یہاں صرف امید کی خوشبو پھیل جائے، خوف کی نہیں، شرمندگی کی بالکل نہیں۔ مجھے لگا جیسے وہ الفاظ میرے لیے کہے جا رہے ہوں۔ میرے دل میں ہلچل مچ چکی تھی۔ میں یہی چاہتی تھی کہ سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دوں،
میں وہ نرس ہوں جس نے تمہیں اندھیرے کے سپرد کیا تھا، مگر تم نے مجھے روشنی دکھا دی، تو نے مجھے روشنی دکھائی لیکن میں خاموش رہی۔ انسان کا سب سے بڑا امتحان یہ نہیں کہ وہ گناہ کرے، بلکہ یہ ہے کہ وہ گناہ کے بعد کہاں کھڑا ہے۔ کیا اس کے دل میں اب کسی قسم کی توبہ کی گنجائش ہے؟ اب شرمندگی میں تو نہیں، بلکہ توبہ کی گھڑی تھی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد میں نے دیکھا ڈی سی صاحبہ ہسپتال کے باغ میں جا رہی تھی۔ میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑی۔ بارش اب تھم چکی تھی، درختوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے ان کے قریب جا کر کہا، صاحبہ آپ کے الفاظ میں روشنی ہے، مگر اس خوشبو میں کچھ پرانی یادیں بھی ہیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور پھر مسکرائی، بولی، ہاں، کبھی کبھی گناہوں کی خوشبو بھی انسان کو پاکیزگی تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر وہ خوشبو ہمیں ماضی کی یاد دلا کر توبہ کی طرف لے جائے تو وہ گناہ نہیں رہتا، وہ سبق بن جاتا ہے۔ ان کے الفاظ میرے دل میں اتر چکے تھے۔ مجھے لگا جیسے میری روح میں برسوں سے قید روشنی اب آزاد ہو چکی ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، پھر شاید میرا گناہ بھی خوشبو بن گیا ہے کیونکہ اس نے مجھے انسان بنایا۔ ڈی سی صاحبہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بعد آہستہ سے بولیں، اللہ جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کے گناہ کی بو کو خوشبو میں بدل دیتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ تب انسان کے آنسو اس کی عبادت بن جاتے ہیں۔ میں وہیں کھڑی رہی، بارش کے قطروں میں بھیگی، مگر دل ہلکا۔ میں نے محسوس کیا جس جرم نے مجھے سالوں قید میں رکھا، آج وہی احساس مجھے رحمت کے دروازے تک لے آیا ہے۔ میں نے سر جھکا کر دعا کی، اے میرے اللہ، اگر میرے گناہوں کی کوئی خوشبو ہے تو اسے توبہ کی طرح پھیلا دے، تاکہ جو عورتیں غلطی کے دہانے پر ہوں وہ رک جائیں۔ اسی لمحے مجھے لگا کہ میں واقعی اب آزاد ہو چکی ہوں۔ میرا گناہ جو کبھی شرمندگی تھا، آج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بن چکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ خوشبو کبھی نہیں مٹے گی، یہ میرا ایمان ہے، یہ اب ایمان کی خوشبو ہے۔ چاند بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا، شہر سو رہا تھا اور میں برسوں بعد پہلی بار مسکرا رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، فضا میں تازگی اور خاموشی گھلی ہوئی تھی۔ ہسپتال کے لان میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھی سامنے اگتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سورج جو ہر دن کی طرح آج بھی روشنی بانٹ رہا تھا، مگر آج اس روشنی میں ایک نیا رنگ بھی شامل تھا، امید کا رنگ۔ زندگی کے سالوں پر محیط اندھیروں کے بعد یہ پہلی بار تھا جب میں نے اپنے دل میں سکون محسوس کیا تھا۔ میں نے سوچا شاید توبہ کے بعد انسان کے دل میں جو روشنی پیدا ہوتی ہے وہی اصل زندگی ہے۔ یہ روشنی باہر سے نہیں آتی، یہ اندر کے گناہوں سے جلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی دوران ہسپتال کے اندر ایک نئی وارڈ کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ اس وارڈ کا نام رکھا گیا روشنی وارڈ۔ امید کی نئی صبح۔ افتتاح کے موقع پر ہسپتال کے تمام عملے کے ساتھ ساتھ شہر کے چند بڑے لوگ بھی شامل تھے، اور اس وارڈ کے دروازے پر جو نام لگایا گیا، کندہ کیا گیا، یہ دیکھ کر تو میرے قدم وہیں رک گئے تھے۔ اس پر لکھا تھا، ختیجہ نرس، جنہوں نے انسانیت کو توبہ کا راستہ دکھایا۔ میرے لبوں پر کپ کپاہٹ سی طاری ہو چکی تھی، میرے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ میں نے سوچا یہ وہ مقام ہے جہاں کبھی میں نے اپنے ضمیر کو دفن کیا تھا، اور آج وہی جگہ میرے نام کی روشنی سے جگمگا رہی ہے۔ ڈی سی صاحبہ میرے پاس آئیں، ان کے چہرے پر نرمی اور فخر بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ ختیجہ، ہم سب انسان ہیں، غلطیاں سب انسانوں سے ہو جاتی ہیں، مگر جو اپنی غلطی کا بوجھ اٹھا کر سچائی کے راستے پر چلتا ہے وہی روشنی کا وارث بن جاتا ہے۔ میں نے بمشکل کہا، میں تو صرف ایک گنہگار تھی۔ وہ مسکرائیں اور بولیں، نہیں، آپ وہ عورت ہیں جس نے اپنے گناہ کو سبق میں بدلا اور اس سبق کو انسانیت کی خدمت میں ڈھال دیا۔ اس کے بعد ہسپتال میں ایک ننھی بچی کو لایا گیا جس کی ماں سڑک کے کنارے بے ہوش ملی تھی۔
بچی کی حالت بہت زیادہ نازک تھی۔ بچی بہت خوبصورت تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصوم روشنی بھی تھی۔ میں نے اس بچی کو اپنے باہوں میں لے لیا اور نہ جانے کیوں ایسا لگا جیسے برسوں پہلے کھوئی ہوئی کسی روح کو پھر سے میں نے پا لیا ہو۔ میں نے دھیرے سے اس کے کان میں کہا، میں تمہیں روشنی کہوں گی کیونکہ تم مجھے میرا اصل یاد دلا رہی ہو، وہ اصل جو اندھیروں سے نکلا تھا، وہ اصل جو میرا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ روشنی وارڈ میں آنے والے مریض صرف جسمانی زخموں کے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں، مایوس روحوں اور گناہ کی توبہ کرنے والے کے بھی تھے۔ میں ان سب کے لیے وہی بن چکی تھی جو کبھی میرے لیے اللہ کی رحمت بنی تھی، ایک رہنمائی، ایک روشنی۔ میں نے محسوس کیا کہ انسان جب اپنے گناہ کا بوجھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ اسے روشنی کا وارث بنا دیتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے اندھیرے میں چراغ بن سکے۔ رات کو میں پھر لان میں آ گئی تھی۔ آسمان پر چاند پوری آب تاب سے چمک رہا تھا، چاند روشن تھا، ہوا میں وہی مانوس خوشبو تھی، گناہوں کی نہیں بلکہ ایمان کی خوشبو۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دعا کی، اے میرے رب، اگر تو نے مجھے معاف کیا تو مجھے ہمیشہ تیری روشنی کا وارث بنائے رکھنا۔ میری زندگی دوسروں کے اندھیروں کو مٹانے میں ہی گزر جائے، میری یہ زندگی ان مشکلات میں پھنسے لوگوں کی مدد میں گزر جائے۔ اسی لمحے مجھے لگا جیسے ہوا میں کسی نے کہا قبول ہے، اور میں نے اپنے دل میں پہلی بار یقین سے کہا اب میں روشنی کی وارث ہوں۔ رات گہری تھی، ہسپتال کے کوریڈور میں خاموشی چھا چکی تھی۔ روشنی وارڈ کے دروازے کے باہر ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، چاندنی کھڑکی کے پردوں سے اندر آ کر فرش پر ایک سفید لکیریں بنا رہی تھی۔ میں اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر وارڈ کے آخری کمرے میں بیٹھی کچھ پرانے کاغذات ترتیب دے رہی تھی۔ انہی فائلوں کے درمیان مجھے ایک پرانا لفافہ میرے ہاتھ میں لگا جس پر لکھا تھا خدیجہ کے نام، ایک امانت۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ لفافہ وہی بزرگ ٹرک ڈرائیور چھوڑ کر تو گیا تھا جو کبھی اس بچی کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر گیا تھا۔ وہ تو خوش نصیب تھا، اسے روشنی ملی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک چٹھی تھی جس پر ہلکے کانپتے ہوئے لفظ لکھے تھے، بیٹی خدیجہ، جب تم یہ خط پڑھ رہی ہوگی تو میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی۔ میری زندگی کا آخری سکون اسی احساس میں چھپا تھا کہ میں نے اللہ کو ایک امانت سونپی۔ جس بچی کو میں نے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا آج وہ روشنی بن کر اس شہر میں جگمگا رہی ہے۔ مگر خدیجہ، ایک امانت تمہارے پاس بھی ہے۔ وہ یہ سچ ہے کہ اس بچی کی ماں آج بھی کہیں زندہ ہے۔ تم پر لازم ہے کہ اس کی بیٹی سے ملو تاکہ دونوں جان سکیں کہ اللہ کے فیصلے انسانوں کے فیصلوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ یہی میری وصیت ہے اور میری وصیت پر عمل کرنا۔ تمہارا گناہوں کو بخشش کرنے والا رب تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے خط دوبارہ پڑھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کئی سال گزر چکے تھے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ عورت، وہ ماں جس کی گود خالی کر دی گئی تھی، جس پر ظلم ہوا تھا، اب وہ زندہ ہوگی۔ اس رات تو میں نہ سو سکی۔ میرے دل میں بس ایک ہی آواز گونجتی رہی، وصیت ایک امانت ہے اور امانت کا حق ادا کرنا ایک فرض ہے۔ میں یہ فرض ضرور ادا کروں گی۔ اگلی صبح میں نے ہسپتال کے پرانے ریکارڈ کھولے، ایک ایک فائل، ایک ایک اندراج۔ آخرکار مجھے ایک نام ملا، زہرا بی بی، ایک غریب عورت جس کا شوہر رشید احمد نامی شخص تھا۔ پتہ درج تھا پرانا لاہور، محلہ شیراں والا گیٹ کے قریب۔ میں فوراً وہاں گئی۔ پرانا محلہ تھا اور تنگ گلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بچے کھیل رہے تھے، عورتیں چھتوں پر کپڑے سکھا رہی تھیں۔ میں نے ایک بوڑھی عورت سے پوچھا، یہاں زہرا بی بی رہتی ہیں کیا؟ عورت نے چونک کر کہا، ہاں بیٹی، اب تو وہ بہت ضعیف ہو چکی ہیں، بیچاری بہت کمزور ہے، روز مسجد کے قریب ایک چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھتی ہے۔ میں نے قدم تیز کر دیے۔ میں نے جب اسے دیکھا میری سانس رک گئی۔ چہرے پر جھریاں تھیں مگر آنکھوں میں ایک سکون بھی تھا، ایک اداسی
اور ایک ٹوٹا ہوا انتظار، ایک ایسا لازوال انتظار جس کی مثال نہیں۔ اس کے دل میں امید تھی کہ میری بیٹی زندہ ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، زہرا بی بی آپ مجھے پہچانتی ہیں؟ وہ مسکرائیں، نہیں بیٹی، مگر تمہارے لہجے میں کوئی پرانا درد ہے۔ میں نے خط اس کے سامنے رکھا، انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے پڑھا، پھر ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا میری بچی زندہ ہے؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں تمہاری بچی زندہ ہے، اور وہ آج شہر کی ڈپٹی کمشنر ہے۔ زہرا بی بی نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ اے میرے رب، تو نے میری کوکھ کو بیکار نہیں جانے دیا، تو نے میری بیٹی کو عزت دی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں خود انہیں ان کی بیٹی کے ساتھ ملواؤں گی، اور آخر کار وہ دن آیا۔ ہسپتال کے آڈیٹوریم میں جہاں ایک تقریب رکھی گئی تھی، ڈی سی صاحبہ وہی لڑکی روشنی کی طرح مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ میں نے ان کے سامنے زہرا بی بی کو کھڑا کیا۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، دونوں کی نظریں ملیں، اور جیسے برسوں کے فاصلے پر پل بن گیا ہو۔ ماں آگے بڑھی، بیٹی نے باہیں پھیلا دیں، دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ ایک دوسرے سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ پورا حال خاموش تھا، صرف ایک ماں کی سسکیاں اور ایک بیٹی کی آہیں، اور ایک نرس کے دل میں سکون کی بارش تھی۔ میں نے دل میں کہا، یہ ہے وصیت کا زخم، جو رستہ ضرور ہے لیکن مگر آخر کار شفا بن جاتا ہے۔ زہرا بی بی نے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، بیٹی تم نے میری گود لوٹا دی، میں اب مطمئن ہوں، اللہ تمہیں بخش دے، تمہارے گناہ معاف کرے۔ اور اس لمحے مجھے لگا جیسے میرے تمام گناہ دھل چکے ہیں۔ مجھے وہ سکون ملا جو شاید کسی عبادت سے نہ مل پاتا۔ دن ڈھل گیا تھا، مگر میرے اندر ایک نیا سورج طلوع ہو چکا تھا، روشنی کا، توبہ کا، اور وصیت کا پورے ہونے کا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، اے رب، شکر ہے تو نے میری زندگی کو انجام نہیں، انجام کی روشنی دی۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔